अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला सूरह आले इमरान की क्लास नंबर 102 है, जिसमें हम आयत नंबर 52 को इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे। फलम्मा, फिर जब, अहस्सा, महसूस किया, एहसास किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने, मिनहुम मुल कुफ्रा, उनमें से कुफ्र का, इनकार का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एहसास किया, महसूस किया कुफ्र को। काला, तो फरमाया, मन अंसारी, कौन है मेरा मददगार, इलल्लाही, अल्लाह की तरफ। कालल हवारियूना, तो कहा हवारियों ने, नहनु अंसारुल्लाही, हम अल्लाह के मददगार हैं। आमन्ना बिल्लाही, हम ईमान लाए अल्लाह पर। वशहद बि अन्ना मुस्लिमूना, और आप शाहिद रहें, गवाही दें कि हम फर्मा बरदारी कबूल करने वाले हैं या हम मुसलमान हैं। आम माना इसका ये होगा कि आप गवाही दीजिए कि हम मुसलमान हैं, हमारे इस्लाम की गवाही दीजिए। ओके, तो यहाँ पे मुकालमा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारियों का। तो ये अब यहाँ से शुरू हो रहा है। पीछे इससे पहले अगर हम देखते हैं तो अच्छा, हम जब तदब्बुर करेंगे तो उसको पीछे रब जोड़ेंगे। फ़िलहाल इसको हम अब लफ्ज़ों को और जुमलों को कर लेते हैं डिस्कवर। अगर सबसे पहले यहाँ पे देखें हम तो क्या इस्तेमाल हो रहा है कलिमा, आया नंबर 52 के शुरू में फलम्मा। तो ये दो कलिमात हैं, एक तो नहीं है ना, फ़ा अलग है और लम्मा अलग है। तो अब आप बताते जाएं ग्रामेटिकली इनका एनालिसिस। फ़ा किस टाइप का फ़ा है, हरफु अतफ है या इस्तेनाफिया है। अगर हम पीछे की आयत को देखें तो यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ही कौल था कि अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, बस इबादत करो उसकी, ये सीधा रास्ता है। तो ये उन्होंने दावत दी थी ना। तो फ़ा ये वाला जो है, ये कौन सा फ़ा है जी, मैंने जितनी भी बुक्स में देखा अभी तक, मुझे तो इस्तेनाफी है इसका पता चला। फ़ा, फिर उसके बाद लम्मा, लम्मा हर्फ, ये आपने एक बड़ी डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसकी मुख्तलिफ इस्तेमालात, लेकिन यहाँ आप बताएंगे कि कौन सा इस्तेमाल है इसका, फिर हम इसके इस्तेमाल पे बात करेंगे। लम्मा ये हर्फ है और ये इसका क्या यहाँ इस्तेमाल है जी, शाबाश। हीना, हीनिया, लम्मा हीनिया यानी हीना के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर ये क्या होगा, मतलब इसम की सॉरी मतलब माने के एतबार से तो ये उसके इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या ये क्या है, ज़र्फ हीनिया, ज़र्फ के मीनिंग में ना। और फिर ज़र्फ कौन सा, ज़र्फ के मीनिंग में कौन सा ज़र्फ, ज़मान, टाइम पीरियड की बात हो रही है ना, जगह की बात नहीं हो रही, ज़र्फ ज़मान की बात हो रही है। तो मतलब मानने के एतबार से वो, फिर जब, जिस वक्त, अब ये जब लम्मा आता है इसके कोई रूल्स होते हैं, इसमें कोई और माना पाया जाता है या कोई और रूल्स होते हैं इसके, क्या रूल्स हैं इसके, याद है? लम्मा की और भी किस्म है ना, एक और लम्मा इस्तेमाल होता है, याद है ना, वो क्या होता है? वो फेल मुदारे से पहले आता है, फेल मुदारे से पहले आके उसको मजजूम करता है, ठीक। लेकिन ये जो है ये वो लम्मा नहीं है। हाँ, इसके अंदर मजीद कुछ मीनिंग होते हैं, क्या बताइए? शर्त का मीनिंग नहीं होता, शर्तिया,
ٹھیک ہے، شرطیہ میننگ، یہ شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا لما، لیکن غیر جازم ہوتا ہے، جزم نہیں دیتا، عامل نہیں ہوتا، لیکن شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس وقت جب، یہ وہ میننگ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد لما کا اور کیا رول ہوتا ہے، جب یہ آتا ہے تو مزید کیا رول ہے، یاد ہے؟ بھول تو نہیں گئے؟ لما کا جواب ہوتا ہے، جیسے چونکہ یہ شرط کا ہے نا، شرطیہ جملہ وہ ہے، اداۃ شرط میں استعمال ہوتا ہے، تو جب شرط آئے گی تو جواب شرط بھی آئے گا، تو اس پوائنٹ آف ویو سے لما اور لما کا جواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ پھر آپ نے بتانا ہے، یہ اس لیے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کو فیل ہو کہ کیا جواب ہے۔ اچھا، جس وقت کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت کیا ہوا، پہلے تو ہم اس عمل کو دیکھیں گے نا۔ احسا، احسا، یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ میرا خیال ہے فرسٹ ٹائم یہاں استعمال ہو رہا ہے، روٹ ورڈ کچھ کلیئر ہی ہے، ہا، سین، سین، فعل ماضی، ماضی کا صیغہ، شاباش، محسوس ہوا، ماضی میں محسوس ہوا، لیکن اب بھی اس کی فارم کیا ہوگی آپ کے خیال میں؟ مزید فیہی، مجرد یا مزید فیہی، تو کون سی فارم؟ فارم فور، شاباش، احساس ہونا، بالکل فارم فور ہے، کیونکہ روٹ ورڈ کے علاوہ اس میں حمزہ ہی آپ کو نظر آ رہا ہے اور تو کچھ نہیں ہے، تو ماضی کا صیغہ احسا، افعل کے وزن کے اوپر احسا، یحسو۔ اچھا، محسوس ہوا، کس کو محسوس ہوا؟ ظاہر فائل چاہیے، اور وہ آگے فائل موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور فائل مرفوع ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ علامت نہیں ہے، تو کیا اس کی علامت کہاں ہے؟ یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ اینڈ پہ الف مکسورہ ہے نا، تو یہاں پہ پھر کیا کہیں گے؟ دمۃ المقدرہ، کیونکہ یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتا نا، تو اس وجہ سے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ آگے، منہم، ان میں سے، ان میں سے، یعنی ان میں سے، فلما، پھر جب محسوس ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں سے، کفرا، کفر، منہم جار مجرور، متعلق کس سے ہوگا؟ میننگ، یہاں ڈائریکٹلی فعل سے اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق ہوگا یہاں، منہم جار مجرور متعلق فعل، کیونکہ جار مجرور متعلق فعل ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو جب ہمیشہ نہیں متعلق فعل ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے، اب وہ دیکھنا ہوتا ہے معنی کیسے لیا گیا ہے، کیسے اس کو مطلب دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، الکفرا، کفرا کی کیا پوزیشن ہے؟ یہاں سوال پیدا ہوتا تھا نا کہ محسوس ہوا ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا محسوس ہوا؟ سوال پیدا ہوتا ہے واٹ، تو کفر، ٹھیک ہے نا، انہیں کفر محسوس ہوا، تو یہ مفعول بھی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہو گیا پورا ایک جملہ، ٹھیک ہے؟ یعنی پورا جملہ جار مجرور متعلق فعل مفعول بھی سب پورا ہو گیا۔ اب آگے آ جائیں اگلے والے جملے پہ، قالا، فرمایا، من انصاری، کون ہے میرا انصار؟ سب سے پہلے قالا، قالا فعل ماضی کا صیغہ، اور اس میں ایک ضمیر مستتر ہوتی ہے، کون سی؟ ہوا کی، جو صیغہ اس کے اعتبار سے، اور یہ بہت ہی کلیئر ہے کہ یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، رائٹ؟ آگے من استعمال ہو رہا ہے، من، من کس ٹائپ کا کلمہ ہے یہاں پہ؟ من اسم موصول بھی استعمال ہوتا ہے، من کی مختلف استعمالات ہیں نا، استفہام بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس طرح مختلف، تو یہاں کیا استعمال ہو رہا ہے؟ اسم موصول ہے یا استفہام ہے؟ استفہام ہے، سوال ہے نا، سوال کر رہے ہیں، فرمایا کون، کون ہے؟ کون؟ انصاری، میرا مددگار، اللہ، من استفہام ہے، اور من آپ کو پتا ہے کہ مبنی ہوتا ہے سکون پر، اور استفہام کے جتنے کلمات شروع میں آتے ہیں اور پھر ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ اسم ہے نا، تو کیا ہوگی یہاں پہ پوزیشن؟ مبتدا، سبجیکٹ، اس کی تو کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی۔ اب اس کی خبر چاہیے،
اب آپ بتائیں گے خبر کہاں ہے؟ خبر مرفوع خبر چاہیے، وہ اب آپ بتائیں کہاں ہے؟ یہ ایکچولی انصاری، یہ کتنے کلمات ہیں؟ کتنے کلمات ہیں؟ دو، دو ہے نا، انصار پلس یا متکلم، میرے مددگار. تو پھر اس لیے اس میں انصار کا جو کلمہ ہے نا، کون ہے انصار، تو انصار کا جو کلمہ یہ ہے خبر. اور اس میں کیا کریں گے؟ ہاں ادھر بارہ اعراب بتائیں. خبر مرفوع ہوتی ہے، اعراب کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ پر کسرہ ہے نا یہاں پہ، تو وہ تو مرفوع ہے. اور کسرہ کیوں ہے وہ آپ کو پتا ہے؟ یا کی وجہ سے، کیونکہ یہ یا متکلم ہے. تو لیکن اب اس کو کیسے، کیوں یہاں پہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں یا آ رہی ہے نا، مناسبت کا رول یاد ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہاں بھی وہی ہے سیم ایگزیکٹلی، مقدرہ دمت المقدرہ. لیکن کیوں ہے؟ کیونکہ یا متکلم کی مناسبت کی وجہ سے. وہ چار رول آپ نے پڑھے تھے، تین چار، جس میں مختلف قسم کی، مطلب جہاں پہ مقدرہ ہوتا ہے نا، یہ بڑی ڈیٹیل سے میں نے بتایا تھا آپ کو جی، مناسبت یا مطابقت کی وجہ سے، تو یا کی وجہ سے. ادروائز یہاں پہ کیونکہ یہ فائل ہے، فائل پلس مضاف ہوا مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ، میرے مددگار. تو یہ نسبت ہو رہی ہے مدد کے ساتھ نسبت. اور یا متکلم جو ہے یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ یا متکلم کا جو پروناؤن ہے یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ کہہ رہے ہیں. چلیں یہاں تک تو یہ ہو گیا. کون ہے میرے مددگار؟ انہوں نے کہا الاللہ، اللہ کی طرف. اوکے، الہ حرف جر، اللہ ہی اسم مجرور، اسم جلالہ جار مجرور، متعلق. بتائیے متعلق یہاں کہاں بنتا ہے؟ متعلق کون ہے میرے مددگار؟ اللہ کی طرف. یہ انٹرسٹنگ ہے، جار مجرور. جی متعلق ہے، آپ نے کہا حال محذوف، حال محذوف، اس کو حال محذوف، جی بالکل. اچھا آپ نے کہا حال محذوف. اب معنی کے اعتبار سے، سیاق کے اعتبار سے سوچنا ہوگا کیا حال محذوف ہے. وہ پھر ہم جب ابھی تدبر کریں گے نا پھر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے. فی الحال تو ہم گرامر کے اعتبار سے بس کہہ رہے ہیں کہ حال محذوف. اب بتائیں اس کا ذوالحال. ذوالحال یعنی صاحب الحال، وہ ایٹ لیسٹ بتا دیں. ذوالحال یا صاحب الحال کیا ہے؟ جی شاباش، وہ ہے یہ یا متکلم. تو اس کا مطلب یہ مضاف الیہ پلس اس کو کہیں گے صاحب الحال. دو پوزیشنز ہوگی نا اس کی، ٹھیک ہے. صاحب الحال، ویری گڈ. چلیں الحمدللہ کلیئر ہو گیا. اب اس ادھر کیا محذوف ہے؟ حال کیا الفاظ محذوف ہے وہ میں ابھی تدبر کے وقت آپ سے پوچھوں گی، ٹھیک ہے. چلیں ابھی پہلا میرا سوال یہ ہے، یہیں پہ گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ تو جملہ، یہ جملے کی کیا ٹائپ تھی؟ پہلا والا احسا سے جملہ فعلیہ، یہ پورا فعل فاعل مفعول بہ جار مجرور سب کمپلیٹ ہو گیا. دوسرا جملہ اب یہاں پہ جو آ رہا ہے وہ ہے قال من انصاری اللہ. ٹھیک، پہلی بات تو بتائیں نا کہ قال آیا ہے تو ظاہر ہے اس کا معقول القول چاہیے. وہ کہاں ہے؟ ظاہر ہے قال کے فوراً بعد ہوتا ہے معقول القول. تو وہ کیا جو کہا انہوں نے نا، تو من انصاری اللہ، یہ معقول القول ہو گیا. اب اس کی اعراب کیا ہوگا؟ فی محل نصب، اس جملے کا نا جو معقول. اب میرا سوال یہ ہے کہ اب یہ پورا جملہ جو ہے قالا اور اس کا معقول القول مل کے، اس کی بھی کوئی پوزیشن بنتی ہے؟ اس جملے کی کوئی پوزیشن بنتی ہے؟ بتائیے. ہاں شاباش، یہ ہے جواب لما. جیسے شرط اور جواب شرط ہوتی ہے نا، تو لما چونکہ شرط کے لیے ہے لیکن یہ جزم نہیں دیتا، لیکن وہ والے معنی پیدا کرتا ہے کہ جب محسوس ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں سے کفر، تو کیا سوال نہیں پیدا ہوتا؟ پھر کیا آگے کیا جواب ہے؟ پھر کیا کیا انہوں نے، کیا ایکٹ ہوا؟
تو انہوں نے کہا کہ کون ہے میری طرف، میرے اللہ کی طرف میرا مددگار. سبحان اللہ. تو یہ یہاں اس کا جواب ہو گیا. لما آتا ہے تو پھر اس کا جواب بھی ہوتا ہے نا، رائٹ. باقی یہ معقول القول ہو گیا. اوکے آگے آ جائیں. قالا الحواریون، کہا حواریوں نے. اب یہاں فائل بدل گیا، فائل اور یہاں فائل اسم ظاہر ہے. یہاں پہ مستتر تھا کیونکہ یہاں پہ وہ دوسرا فائل تھا. تو کہا، کس نے کہا؟ حواریوں نے. کیا کہا؟ نحنو انصار اللہ، ہم انصار ہیں اللہ کے. تو کلیئر ہے یہاں پہ کہ معقول، یہاں دوبارہ قالا آیا لیکن یہاں پہ اب معقول القول کیا ہے؟ یہ جملہ آگے والا. پھر دیکھا جائے تو اگلا جملے کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ تو فعل اور فاعل ہے. نحنو کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ہمیشہ جو منفصل ضمیر آتی ہے اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ مبتدا، کیونکہ وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اس میں دوسرا کوئی وہ نہیں ہے. آگے انصارو بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے، مرفوع حالت میں ہے. یہاں دیکھیں یہ بھی سیم ہی تھا انصار، لیکن یہاں پہ یا متکلم تھی، اس کا جو نسبت تھی اس وجہ سے مرکب اضافی کسرہ تھا. یہاں نہیں ہے کیونکہ یہاں اسم جلالہ مضاف الیہ. تو بہت کلیئر ہو گیا، یہ ہوگی خبر، وہو مضاف، اللہ ہی اسم جلالہ مضاف الیہ. تو یہ آپ کا ہو گیا جملہ اسمیہ. اور اس کی کیا پوزیشن ہے جملہ اسمیہ کی؟ معقول القول فی محلی. آگے پھر مزید انہوں نے کہا آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. تو یہ معقول القول کا مزید آگے حصہ کہ انہوں نے پہلے کہا کہ ہم اللہ کے ہیں، اور پھر آگے مزید کہ ہم ایمان لائے. آمنا، یہ تو بہت کلیئر ہونا چاہیے، فعل اور آگے پلس نا کی ضمیر جو کہ فاعل ہے. تو یہ کون سی فارم ہو گئی؟ 4. یہ واو کون سا ہے؟ وشہد بِأَنَّ مسلمون، عطف. اور یہ بہت کلیئر ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور آگے بتائیں وشہد. واو تو عطف کا ہو گیا، یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ جی فعل امر، یہ امر ہے، ٹھیک ہے. فعل امر مبنی علی سکون، جو اس کو ایکسپلین کیا کرتے ہیں. فاعل مستتر انتا، کیونکہ یہ فائد کا صیغہ ہے نا. تو اور تو اچھا، اب یہاں پہ واو آ رہا ہے نا، تو آگے حمزہ ہے. یہ حمزہ کا بھی کچھ نام ہے، کبھی کبھی پوچھ لیتی ہوں تاکہ بھول نہ جائے. یہ کون سا حمزہ ہے؟ کس ٹائپ کا حمزہ ہے؟ اس فعل کا پارٹ ہے. ہاں وہ ابھی ہم معنی کی ہم بعد میں بات کریں گے، ہم تو گرامیٹیکل دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ فعل کی ٹائپ کون سی ہے، معنی تو پھر الگ ہوتا ہے. جی بتائیے. یہ حمزہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ امر کا حمزہ. تو حمزہ کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں نا، یعنی یہ اس لیے لایا جاتا ہے، وہ وجہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ پہلا کلمہ جب ساکن ہو جاتا ہے تو پھر یہ امر کا حمزہ، یہ اس کا پارٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. امر کو یوز کرنے کے لیے تاکہ پڑھنے کے لیے، تو پھر اس پہ ایک حرکت ڈالنی ہوتی ہے. اب چونکہ یہ حمزہ وصل ہے، اس سے پہلے واو آ گیا تو اس لیے اس کو تو پڑھ ہی نہیں رہے، سائلنٹ ہو گیا. اگر واو نہ ہوتا تو یہاں کیا حرکت ہوتی یہ بتائیں. یہ اب آپ کی ٹیسٹ ہے. یہاں پہ اس حمزہ پہ کیا حرکت ہوتی امر کے لیے جو ہوتا ہے؟ تو یہ بہت رول ہے سمپل سا کہ جو امر کا حمزہ ہوتا ہے اس پہ کیا حرکت آئے گی، یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے آئین کلمہ کو. آئین کلمہ پہ جو بھی حرکت ہوگی اس کے حساب سے یہاں لگانی ہے. اور وہ اس کا رول کیا ہے کہ فتحہ اور کسرہ ہوگا تو یہاں کسرہ آئے گا، دمہ ہوگا تو دمہ آئے گا. تو یہاں فتحہ ہے تو یہاں کسرہ آ جائے گا. اشہد، پھر یہاں ہے اشہد. اوکے، گواہی دیں. انتا کی ضمیر مستتر، یہ انتا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ کون گواہی دے؟ جی فتحہ نہیں ہوتا، یو آر رائٹ. صرف ہوتا ہے لیکن وہ فارم 4 میں ہوتا ہے. امر میں فتحہ ہوتا ہے لیکن فارم 4 میں، کیونکہ اس کا اصلی ہوتا ہے. جی انتا کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اب یہ کون کہہ رہا ہے گواہی دیں؟ یہ انصار اللہ.
اب ظاہر ہے یہ پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب ان کے لیے امر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، تو پھر ان کو کوئی حکم تو نہیں دے سکتے نا وہ. تو یہ تو ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کی حیثیت کے اعتبار سے پھر ان کو ریکویسٹ ہوتی ہے، التجا ہوتی ہے کہ آپ گواہ رہیں. تو یہ اس طرح کا معنی ہے. چلیں، بی ان مسلمون، ان بی حرف جر اور اس کے بعد انا آ رہا ہے. کتنے کلمات ہیں یہاں بائی دے وے یہ بتائیے ذرا، یہ اب آپ نے بتانا ہے یہ کیا کیا یہاں کلمات ہے. بی تو سمجھ آ رہی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ انا، پھر تین، اور کیا ہے پھر؟ نا کی ضمیر. شاباش. بی حرف جر، انا اور نا کی ضمیر. اب یہ حرف ہے انا، انا سے پہلے حرف آ رہا ہے، تو پھر کیا یہ اس طرح سے اس کو کیسے لیتے ہیں ہم لوگ؟ کیا یہ اس پہ عامل ہوتا ہے حرف کے اوپر؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس کا پھر معنی میں بہت انٹرسٹنگ آ جائے گا. بھی انا کیا ہوگا بتائیں؟ یہ پھر اس کا پارٹ بن جاتا ہے نا، چونکہ انا یہاں پہ کون سا، اچھا انا یہاں کس معنی میں آ رہا ہے پہلے یہ بتا دیں، پھر اگلی بات کریں. انا تاکید تو دیتا ہی ہے، لیکن کچھ اور بھی یہاں پہ کچھ عمل ہو رہا ہے. بتائیں بتائیے بتائیے، انا سے کوئی عمل ہو رہا ہے یہاں پہ؟ انا کا اسم ہے، ظاہر ہے نا کی ضمیر، اور مسلمون اس کی خبر ہے. حرف توکید و نصب، ٹھیک ہے. انا مصدری معنی میں نہیں لے جاتا، اور یہ جو خاص طور پہ یہ آپ اس طرح کی وہ جو ہوتی ہے تو یہ مصدری معنی میں اس کو لے کے جاتا ہے اس والے جملے کو نا. مطلب مصدر معول انا اور اس کی خبر، اور اس انا اور اس کا اسم اور خبر مل کے مصدر معول. مصدر معول کے دو نہیں ہیں ٹائپس، دو ہے نا. ایک تو ہے ان حرف پلس فعل مضارع، رائٹ، یہ مصدر معول ہے، یہ کمبینیشن مرکب سے. اور دوسرا جو مصدر معول ہے وہ کیا ہے، جو اس کی ٹائپ ہے مصدر معول کی؟ انا پلس اس کا اسم اور پلس اس کی خبر. یہ جو پورا مرکب ہے نا یہ بھی مصدر معول ہے اور یہ بھی مصدر معول ہے، دونوں ایک ہی اس میں ہے نا. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے. اب یہ چونکہ مصدر معول ہے تو یہ یہاں پہ با تو الگ ہے، با کا اپنا ایک میننگ ہے، وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں با اس کے ساتھ مل کے. انا پلس نا اور مسلمونا یہ پورا جو ہے یہ مصدر کی تعویل میں ہے. اب تو مسلمونا کا مصدر کیا ہے؟ ہم اس کو اگر بنائیں خود سے اس کو نکالیں، بتائیں مسلمونا کا مصدر کیا ہے؟ مسلمونا، اسلم یسلم، اسلام، اسلم یسلموں کا، کیونکہ مسلمون مزید فی ہی کا اسم فاعل کا صیغہ ہے نا. اب اسلام مصدر ہے تو ادھر یہ ہٹا کے یہ اس کا اسم اور خبر تو کیسے لکھیں گے ذرا بتائیں؟ با کے ساتھ کچھ آئیڈیا؟ با کے ساتھ اس کو کیسے لکھیں گے؟ آگے مصدر کرنا ہے نا، ٹھیک ہے. با بی، بی با مطلب بی، آگے اس کے لکھیں گے مصدر. ٹھیک، ویری گڈ. اسلام، بس بھی اسلام می، آگے کیا؟ نا بھی تو لکھیں گے نا، ہمارا اسلام لانا. یہ معنی جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کا جو بلاغت کے اعتبار سے، کہ یہاں مصدر استعمال تو ہو رہا ہے جملہ اسمیہ، لیکن معنوی طور پہ مصدر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، رائٹ. تو ہمارا اسلام لانا. اب یہ با جو ہے یہ حرف جر ہے، حرف جر ہے نا، تو معنوی طور پہ یہ مصدر معول ہے. تو یہ اس معنی میں اس طرح سے ہے اصل میں، لفظی طور پہ نہیں، معنوی طور پہ. بی اسلامی نا یہ ہے ہمارا اسلام لانا. اگر ادھر ٹرانسلیشن کریں تو گواہی دیں کہ یقیناً ہم مسلمون مسلم ہیں، ایسے ہم کہیں گے نا اس کا ٹرانسلیشن. لیکن حقیقت میں تو یہ ہے نا معنوی طور پہ
ہمارا اسلام لانا. اچھا اب کس چیز کی گواہی دیں؟ ہمارے اسلام لانے کی. اب اس کا مفعول چاہیے نا، مفعول بھی. گواہی دیں، کیا گواہی دیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو یہ ہے پھر آگے کہ ہمارے اسلام لانے کی گواہی دیں. تو یہ مصدر کی تعویل میں چلا گیا نا، تعویلی مصدر ہو گیا یہ. تو یہ مصدر موول ہے. الحمدللہ. دیکھیں معنی کتنا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے نا، دیکھا نا. اچھا اب یہاں پہ اب بتائیں، مصدر موول جو ہوتا ہے وہ تو اسم ہوتا ہے نا، تو پھر اب اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ مصدر موول کی کیا پوزیشن ہوگی؟ یہ مصدر انا اور اس کا نا کی ضمیر ساتھ اور مسلمون مل کے، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ اسم مجرور. اسم مجرور کیونکہ بی آ رہا ہے نا اس سے پہلے حرف جر. یہ بی حرف جر انا پہ نہیں آ رہا، یہ مصدر موول پہ آ رہا ہے ایکچولی. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. یہ ذرا کافی عرصے بعد یہ والا رول آیا، اس لیے اس کو میں نے اتنے اچھی طرح کیا کیونکہ یہ انٹرسٹنگ. اسی لیے میں نے کہا تھا نا اس میں گرامر اور ساتھ بلاغہ مل کے بہت. اب اس کے اب یہ اتنا خوبصورت انداز ہے کہ یہاں استعمال ہو رہا ہے جملہ اسمیہ سمپل. اگر دیکھا جائے تو انا اس کا اسم اور اس کی خبر اور اوپر بھی آ رہا ہے، لیکن آخر کار بی کا کیا ادھر امپیکٹ ہے اور پھر یہ معنوی طور پہ کیا ہے. تو اصل میں یہ ہے ہمارا اسلام لانا. گواہی دیں کس پہ؟ ہمارے اسلام لانے پہ. اب یہ جار مجرور ہے. اب جار مجرور کس سے متعلق ہے؟ یہ بھی ان مسلمون جار مجرور کس سے متعلق ہے؟ فعل سے، اس فعل سے. ٹھیک ہے، فعل سے متعلق ہے. ابھی میں نے کہا کہ اس کا ہمیں مفعول چاہیے، مفعولن بھی. گواہی دیں، کیا گواہی دیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کس کے بارے میں، کس پر گواہی دیں؟ تو اس کا پھر مفعول نہیں چاہیے. تو اس طرح ہم ویسے تو ہم اس کو اس طرح کہہ لیتے ہیں نا جار مجرور متعلق، لیکن بیسیکلی ہم کہیں گے غیر صریح مفعول. جی بالکل. بھی اسلامی نا، وہ پھر پورا جملہ جو ہے معنی میں کہ اسلام لانا، یہ اس کا غیر صریح مفعول ہوگا کیونکہ جار مجرور آ رہا ہے نا، با کے ذریعے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے. جی یہی مفعول ہے نا، لیکن اس کے لیے ٹرم استعمال کریں گے نا، غیر صریح مفعول. سبحان اللہ. انٹرسٹنگ ہے نا، مزہ آتا ہے کرنے کا اس طرح سے. اور ابھی اس کو جب ہم ریلیٹ کریں گے معنی سے تو پھر اور بھی مزہ آئے گا. اب ابھی تو ہم نے الگ الگ جملے دیکھ لیے ہیں نا. چلیں اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہاں سے. اچھا اب آ جائیں اس کی بلاغت والے پوائنٹس پہ، اور ساتھ ساتھ معنی، ساتھ ساتھ ساری چیزیں نا. لیکن وہ ہم پھر اب فردن ایک ایک کلمے کے اعتبار سے انشاءاللہ ٹرائی کریں گے تاکہ ہمیں کانسیپٹ زیادہ. ورنہ تو تفسیر میں تو بہت کلیئر ہے یہ جو بھی سلسلہ ہے، کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کو دے رہے ہیں دعویٰ دی، انہوں نے دعویٰ پیچھے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اطاعت کے لیے کہا، سب کچھ ہوا. لیکن اب یہ سارا پیچھے کا ذہن میں رکھتے ہوئے سیاق و سباق، تو اب آپ نے بتانا ہے فلما، فا حرف، یہ کیا معنی دے رہا ہے یہاں پہ؟ کون سی فا ہے یہ؟ عطف کی کون سی؟ اگر مطلب معنوی طور پہ اس کا پیچھے کے ساتھ کیا ریلیشن ہے معنوی طور پہ، اور یہ کیا معنی دے رہی ہے؟ کون سی فا ہے یہ؟ جب انہوں نے پیچھے ان کو کہا میرا رب ہے تمہارا رب، عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. پس جب، اس کے بعد جب، کون سی فا ہے؟ فصیحہ ہے. یہ فا جو ہے نا اس کی پھر دو رائے آ گئی نا. اب میرے انفارمیشن کے مطابق یہ نا تاکیب کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ فا فصیحہ ہے یا سببیہ بھی کہہ دیا آپ نے نا. تو اس لحاظ سے اگر فا فصیحہ اس کو بولیں فصاحت کے لیے، تو ہم کیا اس کا معنی نکالیں گے؟ تاکیب کا تو بہت ہی سمجھ آ رہی ہے، کلیئر فیل ہو رہا ہے نا. جی بالکل obvious ہے. لیکن اگر فصاحت کی ہے تو کیا مطلب، کس چیز کی فصاحت یہاں پہ ہے نا، بتائیے. چلیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تاکیب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو پھر کیا معنی بنتا ہے؟ تاکیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
ताकीब का अकब से है ना, तो क्या मीनिंग होता है ताकीब का, वो बताइए। लेटर, पीछे आना ना, अकब उसके बाद। क्या इसके अंदर ताकीब के अंदर वो होता है टाइम पीरियड का, फौरन का मीनिंग होता है या क्या? फौरन का मीनिंग होता है ना इसमें, जब फौरन एक काम के बाद दूसरा काम होना, राइट। तो यहाँ क्यों, कौन सा वाला काम के बाद दूसरा काम हो रहा है, ये अब आप बताएं। बस जब महसूस किया हजरत ईसा ने उनसे कुफ्र, बताइए। ये तो क्लियर है कि उन्होंने क्या महसूस किया, उनके इनकार को ना, मतलब उनके कुफ्र करने को ना। लेकिन ताकीब का मतलब किसके बाद, जब महसूस किया तो फिर जो ही महसूस किया, यानी फौरी अमल का मीनिंग आ रहा है ना इसके अंदर, राइट। ठीक है। और लम्मा भी साथ है ना, खाली फा नहीं है ना, लम्मा और फा मिल के, लम्मा एक टाइम पीरियड को बता रहा है, जमाने को बता रहा है, और जो महसूस करने के वक्त को वो जाहिर कर रहा है। ठीक है। अब जो ही महसूस किया तो अब ये लम्मा का जवाब फिर आ गया, सुभान अल्लाह। ठीक है, फा लम्मा मिल के फिर वो एक वो नतीजा बनता है ना, राइट। सुभान अल्लाह। चले चले, इसको इंशाल्लाह मैंने काफी डिटेल से लिखा है, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगला सवाल, अहस्सा, ये बड़ा खूबसूरत है फेल यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। देखा जाए तो बहुत ही मतलब एक यूनिक सा फेल है ना, एक कहना चाहिए कि गहरा लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, अहस्सा। अहस्सा का मतलब कि महसूस किया। यहाँ ये भी तो हो सकता था कि जान लिया। किस चीज को जान लिया, उनके कुफ्र को जान लिया? नहीं, यहाँ महसूस करने का फेल क्यों इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ हो सकता था कि उन्होंने जान लिया, आलमा, ये भी इस्तेमाल हो सकता था, आलिमा या आलमा, कि उन्होंने जान लिया उनके कुफ्र को, उनको पता चल गया उनके कुफ्र का। उसमें और इसमें अगर यहाँ होता तो क्या फर्क पड़ता है? फीलिंग मेंटली, शाबाश, वेरी गुड। हु, अपना फायदे के लिए, वो छुपाते थे अपने फायदे, यानी उनका कुफ्र इसका मतलब है खुला नहीं था, तो इसलिए उन्होंने महसूस कर लिया और जज कर लिया। ठीक है, वेरी गुड। इससे बहुत सारे और मुख्तलिफ चीज़ें निकलती हैं, इसको मैंने काफ़ी इस पे वर्क किया कि ये फेल क्यों इस्तेमाल हुआ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि अगर एक फेल की जगह दूसरा फेल, यानी वहाँ कुछ सिंपल कोई माना के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था ना, तो उसकी जगह ये क्यों ऐसा बात की गई है। अच्छा, ये जो अहस्सा है, महसूस हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी कोई इसके लिए लुग़वी माना इस्तेमाल होता है? मतलब इसके क्या माने, कुछ और सेंस में अगर हम समझें, अगर आपके जहन में कोई इसका मानवी तौर पे कोई और माना हो, क्या महसूस किया, कैसे महसूस करने का जो फीलिंग है उसके इस हिसाब से बात करिए अहस्सा की। अब देखिए ना, अहस्सा कैसे महसूस करते हैं, इसके रूट वर्ड से बताएं। इंसान किस से महसूस करता है? इल्म हासिल करना और महसूस करना दोनों का फर्क है ना। इल्म हासिल करना और तरह का अमल है, महसूस करना और तरह का अमल है। तो उस सेंस में मैं बात कर रही हूँ। महसूस हम करते हैं हमारी हवासुल खमसा से, हवासुल खमसा से करते हैं ना महसूस। महसूस करना जो है वो छुपा हुआ होता है, वो कोई अलानिया तो नहीं होता ना। लेकिन जानना जो होता है वो और तरह की फीलिंग है, इल्म हासिल करना वो तो एक मतलब खबर के तौर पे, वही के तौर पे इस्तेमाल होता है ना जी। सेंसेस से महसूस करते हैं ना, कोई भी चीज महसूस करते हैं। तो अगर इसकी जगह इल्म होता, आलिमा होता, उन्होंने जान लिया, फिर जब जान लिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके कुफ्र को, तो इसमें और अहस्सा में फर्क फील हो रहा है आपको? जहन से जी, ये उनकी बारे बताया जा रहा है कि करंट ऑडियंस को, शाबाश, ठीक है। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने इसमें बता दी ना। अच्छा, इसके बाद
ہاں چلے من ہم یہ جملے کو پہلے کر لیں پھر اگلے پہ جاتے ہیں. اوکے یہاں بتائیں من، یہ ویسے تو بہت ہی کلیئر ہے لیکن بار بار ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ. من یہاں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ من تبعیض کے لیے. اور ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ کن میں سے؟ قوم بنی اسرائیل میں سے. ٹھیک ہے لیکن اس کے بھی لیول ہیں، یہ اس کے اوپر ہم ابھی بعد میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ آپ نے اس کو آرام سے سمجھ لیا. یہ تو ایزی ہے ویسے بھی نا کہ ان میں سے. اور کیوں استعمال ہوتا ہے من ہمیشہ؟ اس کی وجہ ہمیشہ من جب ایسے کسی گروپ میں سے چوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چھوٹے گروپ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی ایک خاص وجہ ہوتی ہے بتائیں. اور خاص طور پہ جب کوئی برائی کے معاملے میں ہوتا ہے جی عدل کے لیے کہ سارے شامل سب کو نہیں شامل کرتے. اور ہمیشہ یہاں بڑے خوبصورت ابھی میرے ذہن میں یہ زیادہ پوائنٹ آ رہا ہے، یہ جنرل پوائنٹ ہے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمیشہ کبھی بھی اگر کسی برائی کی بات ہو تو سارے کے سارے لوگ تو برے نہیں ہوتے نا، ہمیشہ اس میں سے کوئی نہ کوئی گروپ ایسا ہوتا ہے جو برا نہیں ہوتا تو وہ الگ ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ عدل کے پوائنٹ آف ویو سے پھر ہمیشہ من تبعیض کا لا کے ان میں سے ان کو اسی سے چوز کر دیتے کہ ان میں سے جنہوں نے کفر کیا، سب نے نہیں کیا. تو یہ یہاں پہ اس سے یہ معنی خود بخود نکل آتا ہے نا، صرف ان کا بیان بالکل جنہوں نے پرٹیکولرلی کیا، باقی الگ ہو گئے خود ہی خود ہی. چلیں الحمدللہ. چلیں یہاں تک ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر آگے پھر انشاءاللہ چلیں گے. رائٹ اوکے سب سے پہلے دیکھیں فلما احس عیسیٰ، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ فا للسرعتی والتعقیبی یعنی فوراً نتیجہ ظاہر کرنے والی فا، ایسی فا جو بتائے کہ ایک کام کے فوراً بعد دوسرا عمل ہوا ہے. اب یہاں یہ بتایا، یہ جو معنی ہے یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی کفر کو محسوس کیا تو کیا کیا؟ فوراً خاموش نہیں رہے بلکہ عملی قدم اٹھایا، دعوت میں تاخیر نہیں کی. تو یہ مطلب ایک کام کیا کہ یعنی انہوں نے محسوس کیا کفر کو تو ساتھ ہی انہوں نے سوچا کہ نہیں. اب وہ کیا عملی قدم اٹھایا، کیسے کیا، وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے وہ آگے جا کے آتی ہے. پھر اس کے بعد لما یہاں پہ ظرفیہ زمانیہ ہے کیونکہ لما جو ہے جزم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ہم الگ سے سمجھ چکے ہوئے ہیں. تو یہ کسی عام وقت کو نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن، نازک اور اچانک آنے والے لمحے کو بیان کر رہا ہے. یعنی یہ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ کوئی پلان کے ساتھ ٹائم پیریڈ کو بیان کیا، جب ہی یعنی وہ لمحہ جب بات واضح ہو گئی، جب شک ختم ہو گیا. پہلے تو وہ دعوت دے رہے تھے نا پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں تو، جب کفر کھل کر سامنے آ گیا ان کے سامنے، یہ تدریجی احساس کے بعد آنے والا قطعی لمحہ ہے ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے کہ کس وقت کب کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر نا فائنل مومنٹ. لمحہ کا مفہوم صرف جیسے ہم ٹرانسلیشن جب کرتے ہیں نا لفظوں کی اپنی اردو میں، ہمارے پاس تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہوتے زیادہ، جب ہم تو یہی ہمیشہ کہتے ہیں جو ہی، ایکچولی حقیقت میں اس کے مختلف معنی، جیسے ہی، جو ہی، اسی لمحے، جب کا معنی دیتا ہے، یہ اس قسم کا معنی دیتا ہے نا. گویا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو جو ہی محسوس کیا، یہ تاخیر یا غفلت کا نہیں بلکہ فوری رد عمل، زندہ قیادت، بر وقت فیصلے کو ظاہر کرتا ہے. لمحہ سے اور فا کے اور لمحہ کا جو کمبینیشن، ایکچولی بیسیکلی فا اور لمحہ کا کمبینیشن ہے، خالی ایک نہیں، کیونکہ فا تاکیب کے لیے کہی جا رہی ہے نا، تو لمحہ اور یہ دونوں مل کے فوری نتیجہ. ٹھیک ہے، حالات بڑھے، کفر ظاہر ہوا، فوراً قیادت نے قدم اٹھایا، کوئی وقفہ نہیں، کوئی تاخیر نہیں. یہ حکمت ہے ایکچولی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے عملی طور پہ، کیونکہ جو لوگ دعویٰ کا کام کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اتنی دیتا ہے تو وہ پھر ٹائم بہت میٹر کرتا ہے نا عمل کے لیے. ہمیشہ کبھی انسان دیر کر دے یا اس کو بھانپ نہ سکے، سمجھ نہ سکے نا،
جی بالکل، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے. اب آگے جو فعل ہے وہ پھر اس کے ساتھ جب ملتا ہے تو پھر مزید بات کلیئر ہو جاتی ہے. احسا، احسا کی اگر ہم لغت کے معنی دیکھیں، احسا کے لغت میں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو حواس سے پا لینا. وہ تو اس کے اندر اس کے روٹ ورڈ سے ہی سمجھ آ رہی ہے، حس سے. تو حواس سے پا لینا، محسوس کرنا، کسی بات کو اندرونی طور پہ بھانپ لینا، یہ اس کا بڑا اہم معنی ہے. بھانپ لینا، جان لینا، بھانپ لینا، دونوں میں فرق ہے. کسی پوشیدہ کیفیت کو گہری سمجھ کے ساتھ جان لینا. یہ صرف ظاہری دیکھنے یا سننے کا لفظ نہیں ہے، یہ ظاہری فیلنگز نہیں ہے، بلکہ دل اور شعور کے ساتھ ادراک کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اندر سے محسوس کر لینا. قرآن میں جو مفہوم ہے، قرآن میں احسا وہاں آتا ہے جہاں کوئی خطرہ، نیت، باطنی رویہ یا آنے والا رد عمل واضح علامت سے پہلے سمجھ لیا جائے. یہاں اگر سیاق کے اعتبار سے دیکھیں نا تو خود ہی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جو کفار یعنی وہ لوگ تھے، ان کو ابھی پچھلی آیت میں تو انہوں نے دعوت دی ہے نا، یہ رائٹ، فوراً یہ سیدھا راستہ ہے، یہ وہ. اس کے بعد انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ نہیں ہے وہ والی قوم جس کو میں اس طرف لا سکتا ہوں. یعنی فائنل فیصلہ ہو گیا، فائنل ڈیسیجن ہو گیا، یعنی مزید انتظار نہیں کیا. اب ذرا نوٹ کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ دعویٰ سکھا رہے ہیں. یہ دعویٰ سکھا رہے ہیں نا پیچھے بھی، کہ پیچھے مختلف کہ عقل نہیں رکھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ لوگ نہیں بدلنے والے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ احساس دلاتے ہیں مسلمانوں کو. تو قرآن میں اس قسم کی جو فیلنگ ہوتی ہے اس وقت یہ فعل استعمال ہوتا ہے، بھانپ لینا. ویسے بھی بھانپنا جو ہے خطرے کو بھانپتا ہے نا انسان، رائٹ. تو یہاں جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے؟ اختیار اللفظ الادق، نہایت دقیق لفظ کا اس انتخاب. یہ جو احسا ہے یہ ایسا لفظ چنا ہے جو دقیق یعنی گہرا ہے، گہرے معنی کے لیے نا. تو احسا صرف جاننا نہیں بلکہ دل سے اندرونی طور پہ خطرہ محسوس کرنا. یہ ظاہر کرتا ہے کہ کفر ابھی ظاہر نہیں ہوا، یعنی زبان سے سر عام انہوں نے مخالفت نہیں کی. اگر ظاہری طور پہ آ جاتے تو وہ فوراً نقصان دیتے نا. تو اس سے بچنے کے لیے، مگر باطن میں پک چکا تھا ان کے. عیسیٰ علیہ السلام نے صرف سنا یا دیکھا نہیں تھا، یعنی ان کو کہیں سے انفارمیشن نہیں ملی، انہوں نے سنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، بلکہ ان کے رویوں، انداز اور حالات سے کفر کی کو گہرائی سے محسوس کر لیے. بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے یہاں. اس کو ہم انشاءاللہ جب لیسن میں عملی طور پہ اپنی لائف پہ کریں گے تو یہ والی جو خاصیت ہے نا محسوس کرنے کی، اس کو پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کیسے، کن موقعوں پہ کیسے محسوس کرنا چاہیے حالات کے اعتبار سے. اور ایسے حالات جو خطرناک ہوں یا برا کچھ ہونے والا ہو، یا کسی بچے کی طرف سے یا کسی کی طرف، تو انشاءاللہ وہاں ڈسکس کریں گے. اچھا، اب یہاں جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر اس کی جگہ احسا کیوں استعمال کیا، عالمہ کیوں نہیں کیا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ علم جو ہے نا واضح، صریح، قطعی علم، دلیل، خبر وحی سے حاصل شدہ. علم کی سورس ہوتی ہے نا، علم حاصل کرنے کے لیے محسوس کر کے علم اس طرح حاصل. علم تو پھر بھی ہوتا تو ہے، حس سے بھی ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کوئی بلائنڈ ہے تو اس کو اگر وہ اس کی اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا محسوس کرنے کی حس دی ہوتی ہے نا، تو ٹچ کر کے محسوس کر لیتا ہے کہ یہ چیز ہے، تو وہ بھی علم ہی حاصل کرنا ہے نا، رائٹ. اور اسی طرح اگر کسی کو آواز نہیں آتی یا اس طرح ہے تو وہ آنکھوں سے دیکھ کے علم حاصل کر، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. لیکن وہ علم حاصل کرنا اور چیز ہے. یہ جو علم ہے نا یہ ان کی انٹینشنز کو، ان کی نیت کو، ان کے ارادوں کو جاننا. تو اس کے لیے کیسے؟ کہیں سے کسی نے آ کے خبر دی ہو، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی دی ہو، فرشتوں نے بتایا ہو، کسی کے ذریعے. علم تو تب حاصل ہوتا ہے نا. یہ بڑا مجھے خوبصورت لگا یہ کمپیریزن کہ یہ کیوں استعمال ہوا، اس کی جگہ یہ کیوں نہیں ہوا. تو وہ ایک قطعی دلیل، قطعی علم، دلیل اور اس طرح حاصل شدہ ہوتا ہے. علم کہنا مناسب نہ تھا کیونکہ وہ قطعی علانیہ علم ہے، ٹھیک ہے.
نالج ہے. اگر سپوز یہاں پہ یہ ہوتا تو پھر کیا مفہوم ہوتا؟ یہ اصل سوال ہے. فرق فیل ہوگا آپ کو اس سے نا. اگر کہا جاتا فلما علم عیسیٰ منہم الکفر، تو مطلب ہوتا کہ کفر کھل کر ظاہر ہو چکا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا، مہلت ختم ہو چکی تھی. سبحان اللہ. یعنی کہ جان لیا، کلیئر ہو گیا، کھل کے سامنے آ گیا ان کا کفر. انہوں نے کھلم کھلا کیا کیا؟ انکار کر دیا. ابھی انہوں نے کھلم کھلا نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری پیچھے پتہ ہے نا کہ پھر کیا ہوا تھا جب کھلم کھلا ہوا. ابھی آخری مرحلہ نہیں آیا مگر خطرہ واضح ہو گیا تھا. اس لیے احساس اور اقدام، محسوس کرنا اور پھر اقدام. جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ آگ لگی ہو تو دھواں اٹھتا ہے. ابھی آگ لگی نہیں، یعنی سلگنا شروع ہوا، دھوئیں نے بتا دیا کہ یہاں آگ لگی ہے نا، لگ سکتی ہے، تو فوراً جا کے آپ اس کو اقدام کریں. یا کچھ بھی آپ کو محسوس ہو کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کو روکنے کے لیے اقدام کریں. یہ وہ ہے، کیونکہ جب ہو چکتا ہے تو پھر تو اور قسم کی سچویشن ہو جاتی ہے نا. تو یہ وہ والا ہے فیلنگ. اب آپ سوچیں صرف ایک پریونشن، صرف ایک فیل یہاں یہ ہو رہا ہے استعمال، یہ فیل کے اندر ہی سارے معنی. اور پھر مزید آگے نبی کی بصیرت کو نمایاں کرنا. سبحان اللہ. یہاں پہ یہ استعمال کرنے کی وجوہات بتائی گئی ہیں مختلف قسم کی. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کی بصیرت کو نمایاں کرنا، کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حکمت بصیرت دیتے ہیں، صرف ظاہری آنکھیں یا کان سے جان کے نہیں. احسا سے یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف مبلغ نہیں بلکہ حالات شناس، وہی آپ نے جیسے کہا حکمت، دلوں کے رخ پہچاننے والے، فتنہ بھانپنے والے رہنما ہیں. یہ لفظ قیادت کی فراست دکھاتا ہے. اور صرف حضرت عیسیٰ نہیں، حضرت عیسیٰ کو تو خاص قسم کی حکمت دی تھی نا. خود سوچیں کہ ان کو علاج بھی کرنے کا اور پھر لوگوں کے کھانے کے بارے میں، ذخیرہ اندوزی کے بارے میں خاص قسم کے معجزات دیے تھے. لیکن یہ جو بصیرت ہے یہ ان کی اپنی شخصیت کی بصیرت تھی، یہ اور طرح کی بصیرت تھی. اور یہ ان میں نہیں، یہ سارے پیغمبروں میں دی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑے لیول پہ کام کرنا ہوتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو اتنے سکسیسفل تھے. پرسنل انٹیلیجنس، بالکل. وہ کیوں ان کو کامیاب ترین انسان کہا گیا؟ ان کی سٹریٹجیز، ان کا سارا پلاننگ کرنا اور سارا. اب آپ دیکھیں وہ جو صلح حدیبیہ والا واقعہ، میرے ذہن میں ابھی یہ پوائنٹ آیا، اس پہ سارے صحابہ ناراض تھے. صحابہ ناراض تھے نا کہ یہ کیوں کیا آپ نے نا. لیکن آپ نے کیا کیونکہ آپ بھانپ لیا تھا. آپ نے ادھر بھی یہی ہے، آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ اس وقت یہ کرنا صحیح نہیں ہے، یہ کرنا صحیح ہے. ورنہ لڑائی کر سکتے تھے، ان میں اتنی جذبہ تھا، سارا کچھ تھا ان کے ساتھ. لیکن اس وقت 2 قدم، یہ جو 2 قدم پیچھے جانا ہے نا، یہ بھی اس کے اندر حکمت ہوتی ہے نا. تو یہ پیغمبروں کے اندر تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کی ٹریننگ جو کرتے ہیں. اب دیکھیں پیغمبروں کو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ پیغمبروں کی تربیت کے لیے خاص قسم کی ڈیوٹی ان سے کروائی جاتی ہے. موسٹلی پیغمبروں نے کی ہے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. مثلاً کیا ان کی اسی طرح ان کو مختلف ان کی شخصیت کے، ان کریکٹر بلڈنگ کے لیے خاص طور پہ کیا ایک ان سے کام کروایا جاتا ہے پیغمبر بننے سے پہلے؟ بکریاں چرانا، شیپرڈنگ. اب آپ سوچیں شیپرڈنگ جو ہے، شیپرڈ کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کتنی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. اس میں آپ نے جانوروں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے اور ان کو بھانپنا ہوتا ہے، ان کی ان کو کس طرح وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے مطابق ان کو کنٹرول. یہ نہیں ہے کہ وہ نکل جائے، بھاگ جائے، یا مطلب وہ کچھ ایسا حملہ کر دے تو وہ پہلے سے اس کی اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو حالات کو کنٹرول کرنے کا اس سے بہت اچھا ذریعہ ہے وہ نا. سبحان اللہ. اور میں سوچ رہی تھی کہ پہلے ہمارے وقتوں میں اکثر لوگوں کے گھروں میں، ابھی بھی خیر ہوتا ہے بیک ہوم میں تو ابھی بھی ہے، یہاں پاسبل نہیں ہے، کہ جانور رکھے جاتے ہیں. بکریاں رکھی جاتی ہیں، مرغیاں رکھی جاتی ہیں. ہمارے گھر میں مرغیاں ہوتی تھی.
اسی طرح مختلف قسم کے جن سے آپ کام لیتے، جیسے دودھ نکالیا جاتا ہے یا مرغیاں رکھی جاتی، تو ان کو ایسی طرح نہیں ہوتا کہ ان کو جب بند کرنا ہوتا تھا، مجھے نہیں پتا آپ کو ایکسپیرینس ہے یا نہیں، ہمیں تو ہے ایکسپیرینس کہ اگر وہ نکل جاتی تھی ان کو بند کرنا ہوتا تھا ان کے پنجرے میں، وہ بڑا سا وہ اس کا ٹوکرا سا، تو اس کے نیچے لے جانے کے لیے کیا کرنا ہوتا تھا، بھاگ بھاگ کے ان کو گھیرنا پڑتا تھا نا، اور ان کو سارا وہ کرنا. تو ہم نے تو یہ کیا ہوا ہے، بہت مزہ آتا ہے اس میں نا. اور اسی طرح بکریوں کو بھی، اور ان کو، اور اگر اکٹھے جانور رکھے ہوں تو ایک دوسرے سے بچانا پڑتا ہے. سم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پہ یہ جو ہوتی ہیں مرغیاں، مطلب وہ جو ہوتی ہیں ہین، اور وہ سب، ان کو تو بڑا مشکل ہوتا ہے، کتنی کتنی دیر لگ جاتی ہے ان کو پکڑنے کے لیے ایک جگہ سے تو دو تین لوگوں کو مل کے یہ کام کرنا پڑتا ہے. مطلب یہ ہے کہ میں یہاں اس سینس میں بات کر رہی ہوں کہ ان کے ساتھ ڈیل کرنے سے آپ کے اندر ایک مختلف قسم کی ایبلٹی، صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. تو جو پیغمبر ہیں ان کو اسی لیے مختلف ڈیوٹیز، ان کو سخت اس سے گزارا جاتا تھا تاکہ یہ ہر طرح کی ان کے اندر ایبلٹی ہو نا. اچھا، ایک تو یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بصیرت ہے اس کو نمایاں کرنے کے لیے کہ انہوں نے، ان کے اندر اتنی تھی کہ انہوں نے وقت سے پہلے ہی بھانپ لیا ان کے کفر کو. پھر اس کے بعد کفر، ہاں اب یہاں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کفر کو شے بنا دیا، چیز بنا دیا. نوٹ کریں، یعنی احسل کفرا، یہ ہے نا میننگ، بھانپ لیا کفر کو. تو کفر کسی چیز کو جب آپ محسوس کرتے ہیں، اس پوائنٹ کو ذرا فیل کریں، یہ مجھے بہت اچھا لگا. یعنی جو آپ کے حواس الخمسہ ہیں، کیا کیا ہے ہمارے حواس الخمسہ، یعنی ہم ٹچ کرتے ہیں، آئی سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ سارے ہمارے حواس الخمسہ ہے نا فیل کرنے کے. تو کفر کوئی فزیکل چیز تو نہیں ہے، مادہ تو نہیں ہے نا، دیکھا جائے تو اس کو ٹچ تو نہیں کیا جا سکتا، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو سنا نہیں جا سکتا، نہیں چکھا نہیں جا سکتا. جتنے بھی ہمارے احساسات ہیں، کفر کو تو اس سے نہیں ہم ٹچ کر کے یا کر کے کر سکتے. یعنی کفر تو ایک احساس ہے، خیال ہے نا، مطلب ایک اندر کی چیز ہے. کفر کوئی مجرد خیال نہیں بلکہ پھیلی ہوئی، مطلب شے بنا دیا اس کو کہ یہ کوئی خیال نہیں ہے بلکہ پھیلی ہوئی محسوس ہونے والی حقیقت ہے. یہ کفر کی سنگینی کو بڑھا دیتا ہے. اور ویسے بھی یہ واقعی کفر جو ہے جب پھیلتا ہے تو پھر یہ کیا نقصان اس کے آتے ہیں. تو یہ بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ یہ اس طرح سے محسوس کا لفظ کیا، کیا محسوس کیا، کفر محسوس کیا، تو کفر کو ایک شے، ایک چیز بنا دیا. اسی احساس کے بعد فوراً فرمایا قال من انصاری اللہ، یعنی جب خطرہ بھانپا تو وقت ضائع نہیں کیا، فوراً وفاداروں کو جمع کیا. یہ قیادت کا اعلیٰ اصول ہے، خطرہ اعلان سے پہلے سمجھ لو. سبحان اللہ، کہ جو ہی حس محسوس ہوئی، ساتھ ہی عمل کر دیا کہ اس سے بچنا ہے اب نا. اور ظاہر ہے، آپ خود سوچیں، ان الفاظ سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ مطلب ان کو فیل ہوا ہوگا کہ آگے کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے. تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے، ہر پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے، اور انہوں نے اس سے بچاؤ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو طریقے سکھائے تھے. اچھا، اب یہاں آ جائے نیکسٹ، منہم، جو ہم نے کیا وہی تبعیض کا جزوی ہونے کا مفہوم، جز ہونے کا، سب نہیں بلکہ کچھ لوگ. اور یہ عدل نبوی ہے، یعنی ان کی طرف سے. عیسیٰ علیہ السلام سب کو کافر نہیں کہہ رہے بلکہ صرف ان میں سے جن کے دلوں میں کفر ظاہر ہو چکا. تو یہ ایک اس کا پارٹ کے طور پہ وہ کر رہے ہیں نا. تو یہ یہاں پہ ہمارا جملہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. جی آپ نے صحیح لکھا کہ ہی ریئلائزڈ سم تھنگ گوئنگ ہیپن بگ اینڈ ٹف، اور ہوا بھی پھر نا. کیا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے، مطلب بہت ٹف تھا نا، بہت بگ تھا. اگر ان کی پوری وہ پڑھیں، ان کی کتابوں میں بھی ہے، اور ہم تو جانتے ہی ہیں الحمدللہ کہ کس طرح کتنے لوگ ہواری ان کے ساتھ تھے، کیا تھا، اور کس طرح ان کو اپنی طرف سے انہوں نے مار دیا یا اس پہ چڑھایا اور جو بھی کیا سلیب پہ. لیکن اللہ تعالیٰ
بچانے والا تھا نا، only for 12 exactly. چلیں اگلا جملہ دیکھتے ہیں. قال من انصاری الی اللہ. اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے. سب سے پہلے تو من، کالا انہوں نے پکارا، کیوں پکارا وہ ابھی آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہاں خاص طور پہ لفظوں کو دیکھ لیں پہلے، پھر اوورال تفسیری پوائنٹ آف سے دیکھیں گے. یہاں جو استعمال ہو رہا ہے اسم استفہام سوال کے طور پہ، یہ سوال کس سینس میں ہے؟ مطلب کیا ان کو جواب کے لیے، واقعی جواب کے لیے چاہیے تھا؟ ان کو نہیں معلوم تھا ان کے ارد گرد لوگوں اس کو جج نہیں کر سک رہے تھے؟ یہ ایکچولی بیسیکلی ریئل میں استفہام ہی ہے، جیسے استفہام کے طور پہ کون کون کے میننگ میں، یعنی چوز، جیسے گروپ بیٹھا ہوا ہے ان میں سے آپ نے چوز کرنے ہیں، یہ اسی سینس میں ہے. اور کیا آگے اصل بات یہ ہے کہ انصاری پکارا کیسے ہے، میرے مددگار. تو اس کے اندر اور کیا مطلب یہاں سے کیا اور چیز ظاہر ہو رہی ہے، اس سے کیا مقصد تھا؟ پکارنے کی وجہ آگے جو دیکھی جائے اس سینس میں بات کری. میں ہنٹ دے رہی ہوں آپ کو ساتھ ساتھ نا، کہ یہ صرف سوال تھا یا کیا تھا، کیا ابھارنا تھا ان کو، کس کام کے لیے کیا مقصد تھا، مقصد کیا تھا اس کے پیچھے، یہ بتا دیں. یہ بھی صحیح ہے، تصدیق چاہتے تھے کہ کلیئر ہو جائے. وہ کلیئر کس طرح سے ہے، کس لفظ سے، وہ آگے جا کے بتاؤں گی میں آپ کو. آگے اور کیا خاص مقصد کس کے لیے انہوں نے کہا یہ بتائیں. اگلے جملے کے اندر ہی وہ مقصد سمجھ آ رہا ہے. دعویٰ نہیں ہے، دعوت جہاد ہے نا، دعوت کے لیے نا، دعوت مدد، دعوت نصرت جو ہے وہ جہاد کے لیے یا دعویٰ کے لیے کرنے کے لیے. آگے جو الفاظ ہے نا اس سے سمجھ آتی ہے، خالی من سے نہیں. وہ سارے جملے کو ملائیں تو وہ خالی یہ تو نہیں ہے کہ اچھا بھی بتاؤ کون 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 ہے جو یہ. ہاں، ان کو پرووک کرنے کے لیے بھی اس طرح سوال کا، اچھا بتاؤ بھائی. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ان ملکوں میں اکثر جس دن وہ ہوتا ہے عید یا کوئی ایونٹ یا اس طرح، تو وہ جمع کرتے ہیں نا، تو وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بندہ وہ اس طرح ہوتا ہے. اچھا بھائی مجھے نہیں پتا آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہے وہاں کے نہیں، مجھے تو یہاں اکثر مسجدوں میں ہوتا ہے عید پہ خاص طور پہ، کہ اچھا بھئی یہ وہ جمع کرنا ہے ہم نے چیریٹی کے لیے، مسجد کے لیے، یا فلاں چیز بنوانی ہے مسجد میں، یہ چاہیے وہ چاہیے جو بھی، تو اس کے لیے اچھا بھی کون $1000 دے گا. 10 لوگ چاہیے جو $1000 دیں گے، 5 لوگ چاہیے جو $500 دیں گے، اتنے لوگ چاہے، اچھا خواتین میں سے بھی مردوں میں سے بھی. تو وہ اناؤنسمنٹ کرتا رہتا ہے کافی دیر تک نا. اور پھر لوگوں کو، پھر بیچ میں لوگ نہیں اگر اٹھتے تو پھر وہ انہیں مختلف قسم کی باتیں کرتا ہے کہ بھی اچھا اس طرح ہے، یہ ہے، آپ کو یہ ہوگا، آپ کو وہ ہوگا. تو وہ پھر اس سے ان لوگوں کے اندر وہ ایک پیدا ہوتا ہے کہ تو وہ جذبات میں آ کے ایموشن میں یا فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہیں، تو وہ پھر اٹھ کے اپنا نام لکھاتے ہی ہیں، اسی وقت دے دیتے ہیں نا. مطلب یہ جو اناؤنسمنٹ ہے، یہ اعلان ہے، یہ ایسے سمپل وہ نہیں ہے دیکھا جائے کہ بس اچھا بتا دو کون کون ہے نا، نہیں، اس کے پیچھے ایک پورا ایک کانسیپٹ ہے نا. اچھا اس کے بعد اس میں یہ جو لفظ ہے انصاری، ٹھیک ہے، انصاری کو ابھی بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، پہلے اللہ. اللہ کو آپ نے کہا کہ یہ متعلق ہے حال کے، ٹھیک، اور حال یہاں معذوف ہے، اور یا یہاں پہ جو ہے یہ ہے وہ کیا کہتے ہیں صاحب الحال. تو اب یہاں پہ جو حال محذوف ہے، کیا نہیں، سب سے پہلے میرا سوال دوسرا ہے، حال محذوف بعد میں دیکھتے ہیں. الہ حرف جار ہے نا، یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ ہر حرف کا ایک اپنا مخصوص معنی میں سے ایک سے زیادہ بھی ہوتا ہے، لیکن سیاق کے اعتبار سے یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. جیسے اوپر من تبعیض کے لیے تھا، تو الہ یہاں کس معنی میں؟ پہلے یہ میرا سوال ہے، پھر اگلا سوال اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، پھر بعد میں پوچھتی ہوں. الہ یہاں پہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے بتائیے. مغنی اللبیب میں ہر حرف کے کئی معنی پڑھے ہوئے نا آپ لوگوں نے، تو اس لیے خاص قسم کے جو معنی ہیں وہ تو بہت زیادہ کلیئر ہوتے ہیں نا. لی کے معنی اور الہ کے معنی، من کا معنی، سب کے معنی. تو یہ
وہ جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ کیا ہے اس کے لیے خاص طور پہ؟ الہ، ٹورڈز کا جو میننگ ہے نا، اللہ، اللہ کی طرف. اچھا، انتہا الغایا، سب ایگری ہیں اس سے؟ انتہا الغایا کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہ، بتائیے. عام طور پہ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں نا جب اس طرح الہ جب استعمال ہوتا ہے، اور ادھر بھی دیکھیں ہمارا جتنا نالج اس حساب سے یہ لگتا ہے. میں نے بھی جب فرسٹ ٹائم اس کو پڑھا فوراً میں نے کہا ہاں یہ انتہا الغایا ہے. کہ من، سوال، سوال جو ہے یہاں پہ وہ ہے الاستفہام للطلبی والتحریص، طلب اور تحریص، حرص پیدا کرنے کے لیے، حوصلہ ابھارنے والا سوال. اس کے اندر سوال میں کون میرا مددگار ہے؟ اللہ کی طرف. ایسا سوال جو جواب کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کے لیے ہے. جیسے حمزۃ الاستفہام کے کئی معنی ہیں نا، وہ انکاری اور توبیخی اور وہ سب، اسی طرح ادھر بھی جو سوال ہے من کے ساتھ یہ ہے. یہ سوال نہیں بلکہ دعوت جہاد ہے اور دعوت نصرت ہے، مدد کی دعوت. عیسیٰ علیہ السلام مدد مانگ رہے ہیں مگر اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے. تو یہ پھر اللہ کے لیے جو نکلنا ہے تو وہ تو جہاد پہ نکلنا ہے نا. اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے ہم جانتے ہیں اچھی طرح، اس کے دین کی مدد کے لیے. آگے آ جائیں اللہ. اللہ اصل معنی الہ کا جو ہے، الہ کا معنی ٹورڈز اللہ، اب اس کا لفظی معنی کسی سمت کی طرف جانا، کسی غایت اور مقصد تک پہنچنا. اب دیکھیں اگر کسی طرف جانے کی بات ہو، الی المسجدی، تو مسجد تک پہنچنا، مسجد کی طرف جانا. تو اب یہ مسجد جو ہے کیا ہے؟ ایک وہ ہے نا، جگہ ہے، تو اینڈ ہے، یہ منزل ہے جہاں جانا ہے، رائٹ. اس ڈیسٹینیشن کر کے غایہ اس کی کیا ہے؟ مسجد ہے. اسی طرح ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے بھی، زمانے کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے نا، تو یہ اصل میں اس کے جو معنی ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کسی غایت اور مقصد تک پہنچنا. لیکن عربی میں الہ صرف مکانی یا زمانی انتہا تک محدود نہیں رہتا، بلکہ قصد، رجوع، یہ ذرا گہری بات ہے اور انتہائی انٹرسٹنگ، غایت، عمل، منہج، سمت کے لیے بھی آتا ہے. کیا یہاں الہ انتہا الغایہ ہے؟ یہ میں نے آپ سے بھی سوال کیا تھا. اگر اسے محض انتہا الغایہ لیں تو معنی ہوگا کون ہے میری مدد کرے تاکہ بات اللہ تک پہنچ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی تو کسی جگہ انتہا نہیں، نہ وہ کسی سمت میں واقع ہے کہ اس تک پہنچا جائے یا پہنچایا جائے. لہٰذا یہاں الہ کو محض مکانی اور انتہا الغایہ کہنا سیاق کے خلاف ہے. سیاق اور سباق کے لحاظ سے درست معنی ہے کون ہے جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار بنے. مطلب انتہا نہیں چھوڑی، کیونکہ اس میں ایک وسعت چھوڑ دی. ٹھیک ہے، یہاں کیونکہ وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں نا میرا مددگار، یہاں الہ نے مدد کو ذاتی مدد سے نکال کر اللہ کہہ دیا نا، تو ذاتی مدد سے نکال کر مشن، دعوت اور مقصد سے جوڑ دیا. یہ نہیں کہا من انصاری، بس آگے اللہ نہ ہوتا تو پھر یہ تو ہوتا میرے مدد، کون ہے میرے مددگار، بلکہ کہا من انصاری اللہ، یعنی میری مدد لیکن اللہ کے لیے، میری حمایت لیکن اللہ کی طرف بلانے میں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو قاعدہ یہاں پہ کیا ہے؟ الاخلاص و تصحیح النیہ، نیت کو خالص کرنا. مدد کسی شخص کے لیے نہیں، یعنی اپنے لیے نہیں، کسی جماعت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی طرف یہ دعوت کو بلند، پاک اور بے لوث بنا دینا. یعنی اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کے دین کے مقصد کے لیے، اللہ کی رضا کی سمت میں، اللہ کے راستے میں. سبحان اللہ. پھر اللہ کا جو حال محذوف ہے اس کے ساتھ جب ہم اس کو جوڑیں گے تو پھر ہمیں زیادہ کلیئر ہو جائے گا. حال محذوف جو ادھر قاعدہ ہے وہ کیا ہے؟ اس متعلق صاحب الحال ہم نے دیکھ لیا، اس کی یا متکلم.
اچھا، اب اس کی نا جو نحوی ہے، انہوں نے اس کے جو مختلف الفاظ نکالے ہیں، ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ایگزیکٹلی ہم سوچیں. جو حال محذوف ہے، یعنی اب یہاں کیا الفاظ ہیں کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف اس حال میں کہ، اس طرح کر کے ہم کہتے ہیں نا. تو وہ الفاظ انہوں نے یہ 3 جملے نکالے ہیں. من انصاری متوجہین الی اللہ، میرے کون مددگار ہیں جو اللہ کی طرف رخ کرنے والے ہیں. یعنی پہنچنا نہیں ہے، رخ کرنے والے ہیں، اس طرف متوجہ ہونے والے ہیں. من انصاری دائین الی اللہ، میرے کون مددگار ہیں جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. ٹھیک، ان کے معنی کیے جا رہے ہیں. یہ جو حال ہے نا، اس حال میں کہ متوجہ ہونا، اس حال میں کہ دائی یعنی دعوت دینا. من انصاری سائین الی اللہ، میرے کون مددگار ہے جو اللہ کی طرف کوشش کرنے والے ہیں. مختلف الفاظ انہوں نے نکالے حال کے. تو یہ الی اللہ جو ہے، یہ حال سے، یہ جو ون ورڈ حال ہے نا، یہ سو اس کی طرف ہے. یہ تینوں تقریریں معتبر ہیں، یعنی تینوں جو تقدیری الفاظ نکالے ہیں سارے ہی ٹھیک ہے، لیکن سب سے دقیق اور سیاق دعوت کے لحاظ سے جو ہے وہ یہ والا ہے. انہوں نے خود ہی اس میں سے فائنل ڈیسیجن دے دیا کہ یہ والا نا، کیونکہ اصل میں اللہ اللہ کی طرف دعوت ہی کی بات ہے نا. تو کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، بات مدد کی نہیں ہے، دعوت کی ہے. دعوت میں مدد کی ہے، خالی مدد کی نہیں ہے، دعوت میں مدد کیا. اگلا جواب بھی اسی مفہوم کی تائید کرتا ہے. نحنو انصار اللہ، آگے سے جو جواب ہے، ہم ہیں اللہ کے مددگار. اب اللہ کی مدد کیا کرنی ہے نا، اپنی مدد کرنی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سوال محض مدد مانگنا نہیں تھا، بلکہ یہ اعلان تھا کہ کون لوگ ہیں جو خالص نیت، دعوت اور عملی جدوجہد کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے میرا ساتھ دیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس مدد کو ہر ذاتی، قومی یا دنیاوی مقصد سے بلند کر دیا. سبحان اللہ. حال محذوف کیوں کیا؟ ہونا چاہیے تھا، موجود ہونا چاہیے تھا. کیوں محذوف کیا آپ کے خیال میں؟ اگر یہاں ہوتا جو دعینا یا جو بھی مختلف انہوں نے کہا ہے، تو محذوف کرنے سے فائدہ کیا ہوا ہے؟ کچھ آئیڈیا؟ گرامر کے رول سے تو ہم سمجھ جاتے ہیں نا کہ معرفہ تو اس کے بعد حال سے متعلق ہے. شاباش، ویری گڈ. فکس نہ رہے، وسعت کرنے کے لیے مین وجہ یہ حذف کرنے کی نا. تو اس کو محذوف کیوں کیا گیا؟ حال کو حذف کر دیا تاکہ وہ مدد کو کسی اور شکل میں محدود نہ کیا جائے، یعنی اس کو محدود نہ کیا جائے خاص کسی ایک اس کے لیے نا. جب اللہ کے لیے انسان نکلتا ہے دائی بن کے، تو مختلف ڈیوٹیز ہو سکتی ہیں، ہر حال میں آپ نے کام کرنا ہے. دائی کے لیے یہ بہت ہی اہم قسم کی آیت ہے. کس کے لیے ہے؟ دعویٰ دینے کے لیے. ہمارے ہاں بڑا پرابلم ہے اس معاملے میں. جب کوئی لوگ کام کرتے ہیں نا دین کا، تو وہ چوز کرتے ہیں. یہاں اس کو اسی لیے اوپن رکھا کہ دائی کے لیے چوز نہیں کرنا. تو یہاں پہ حال کو حذف کر دیا تاکہ مدد کو کسی ایک شکل میں محدود نہ کیا جائے. ہر قسم کی نصرت شامل ہے، مدد شامل ہے، دعوت، قربانی، جدوجہد. گویا جو بھی اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے میری مدد کرے جس بھی صورت میں. یہ اصل میں پوائنٹ ہے. جی بالکل. تو یہ بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے یہاں پہ. تو انشاءاللہ تعالی یہ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو. اب آگے پھر ایک سوال ہے، میں چھوڑے جا رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ کون ہے میرا مددگار. اگر دیکھا جائے تو پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ان کے ساتھ ہر حال میں، رائٹ. فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں حضرت ہر پیغمبر کی نا. تو پھر انہوں نے عام انسانوں سے کیوں اپیل کر رہے ہیں مدد کی؟ قوم سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے یہ اپیل کیوں کی؟ تو یہ میرا آپ سے سوال ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے اس کے اوپر. ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرح ان فرشتوں سے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں نا.
اور کبھی بھی ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے. تو انسانوں سے کیوں مانگ رہے ہیں, کس طرح, یعنی ان کے بغیر بھی تو دعویٰ کر ہی رہتے نا, انہی کا کام تھا دعویٰ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو. تو اب ٹائم ہو گیا ختم, انشاءاللہ یہ باقی کا پارٹ ہم نیکسٹ اس میں کریں گے, اور اس میں بہت خوبصورت اور بھی مزید پوائنٹس ہیں, اور خاص طور پہ اس پہ غور کر کے آئیے گا یہ آخری جملہ بھی, کہ وہ کہہ رہے ہیں گواہ رہیں ہمارے مسلمان ہونے پر. اب اگر آپ نوٹ کریں یہاں پہ ایک ہے, یہاں کتنی ٹرمز استعمال ہوئی ہیں ذرا یہ نوٹ کریے گا, پھر اس کو ہم ڈسکس کریں گے. حواریون ان کے نام جو آپ کے ساتھ تھے, یعنی جو صحابہ تھے, بیسیکلی صحابہ تھے نا, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے یہ وہ ہیں حواریون, انصار, دو ٹرمز. پھر اس کے بعد آمنا باللہ, ہم ایمان لائے یعنی ہم مومن ہیں. اس کے بعد گواہی کس پہ دینی ہے کہ مسلم ہے. کتنے نام استعمال ہو گئے ان کے دیکھا جائے تو, 4 نام استعمال ہو گئے ہیں یہاں پہ نا, ڈفرنٹ. سبحان اللہ. لیکن گواہی کس کی مانگ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہا ہم انصار, گواہی دیجیے گا کہ ہم مددگار تھے, گواہی دیجیے گا کہ ہم حواری تھے, گواہی دیجیے گا کہ ہم مومن تھے, نہیں یہ نہیں کہا. یہ کہا کہ گواہی دیجیے کہ ہم مسلم تھے. سبحان اللہ. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں. یہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے, اور خاص طور پہ مستری معنی کا بھی اس کے اندر وہ پوائنٹ ہے نا. تو ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم روکتے ہیں اب اس کو. مجھے بہت مزہ آیا اس کو کرتے ہوئے, اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے. اب یہاں پہ ہم دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. اس میں نیکسٹ جو پارٹ ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پورا ہوگا, اور ساتھ ہی ہم پھر اس پہ عمل میں اپنے لیے اس کے احکامات جو اس میں ہیں وہ کیسے لائیں گے وہ بھی کر کے آئیے گا, تاکہ یہ آیت انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پوری ہو جائے. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.